अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। मैं आपको एक ऐसी दास्तान आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ जो 42 साल दुखों की दास्तान है, जो एक इंसान की तभी उम्र जितने दुखों की दास्तान है। आप सोच नहीं सकते कि जो डिवाइडेड फैमिलीज़ कश्मीर के इस पार और उस पार हैं, उनके दुख क्या क्या हैं और कितनी तकलीफ़ और कितने मसाइब के पहाड़ों के बाद, कितने तवील और कितने कठिन सफ़र के बाद वो अपनी फैमिली से मिलने में कामयाब हुई। एक ऐसी ही दास्तान आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक यूनिक दास्तान। हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर अब्दुल रशीद कुरैशी साहब। ये वो शख्स हैं जो बिल्कुल बचपन में एक मासूम बच्चे की हैसियत से यहाँ आए थे अपनी माँ के साथ, जब ये दूध पीते थे, और इनकी सारी फैमिली उधर रह गई और ये डिवाइड हो गए। ये अपनी वालदा के साथ इधर रह गए और उसके बाद ये 42 साल बाद अपने उस ख़ानदान को मिलने में कामयाब हुए। आप देखिए कि वो 42 साल किस तरह इन्होंने काटे होंगे, किस दुख में, किस करब में, ये इसका अंदाज़ा आप इनकी गुफ्तगू से लगा सकते। असल में मैं आपको बताऊँ, कश्मीर का इशू ज़रूर चल रहा है, पूरी दुनिया उसको डिस्कस कर रही है, पूरी दुनिया उनको देख रही है, उनके हक़ में गुफ्तगू कर रही है। बड़ी कामयाबी है कि ये मसला यूएन में चला गया, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में इस पे इजलास हो रहा है, तो ये नो डाउट एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी तकालीफ़ हैं, कुछ ऐसे दुख हैं, कुछ ऐसे दर्द हैं जो अभी तक मौजू नहीं बन पाए, जो अभी तक किसी जगह डिस्कस नहीं हो पाए। वो दुख क्या हैं, वो तकालीफ़ क्या हैं। कुछ डिवाइडेड जो फैमिलीज़ हैं इस पार जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, मास्टर अब्दुल रशीद कुरैशी साहब हैं, इनकी आधी फैमिली जो है वो उस पार है। तो ये जो डिवाइडेड फैमिलीज़ के लोग हैं ये भी एक परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। अगर इनसे बात ना की जाए, इनके दुख को न समझा जाए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने तौर से जितनी भी बात करेंगे वो नामुकम्मल बात होगी। तो इनसे बेस्ट इनकी जज्बात की तर्जुमानी कोई नहीं कर सकता। जी ये खुद वहाँ गए, ये इन्होंने देखा है, इनकी फैमिलीज़ वहाँ हैं, ये उस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं, ये किस करब में मुब्तला हैं, कई रोज़ से इनके राब्ते नहीं हो पा रहे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कश्मीर से आए, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि किन हालात में आप आए थे, कब आए थे और आज आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? मेरी वालदा इधर की थी और वालिद कश्मीर के थे। वालदा इधर आए भाइयों से मिलने के लिए, मैं माँ की गोद में था, तो इनकलाब बढ़ गया, वालिद उधर रह गया, हम इधर आ गए। फिर कोई ऐसा ज़रिया नहीं बना कि हम उनसे मिल लेते या कुछ करते। हमें इधर कस्ब पुरसी की हालत में रहे। इब्तिदाई में मामू ने यहाँ पढ़ाया हमें और मेरी छोटी मोटी नौकरी भी लग गई। उसके बाद मैं 1988 में मेरा वीज़ा बना और मैं कश्मीर चला गया। तो वहाँ तकरीबन 2 महीने में वहाँ रहा और उस वक्त मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे, तो उनसे मिलकर मैं खुशी महसूस कर रहा था। बहुत से वहाँ लोग मुझे मिले और उन्होंने बहुत खुशी की है। मीडिया के लोग में उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे साथ। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं वापस आया, फिर हालात यहाँ के ख़राब हो गए, फिर दोबारा मैं न जा सका। तो 2008 में मैं फिर गया, लेकिन 1998 में मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे और वहाँ मेरी दूसरी माँ थी, वो ये 2016 में वो फौत हो गई। 17 में मैं वहाँ गया। आप उनके जनाजे में भी नहीं जा सके? नहीं, जनाजे उनके भी नहीं जा सका। वहाँ मेरा एक भाई था, वो भी फौत हो गया, भाभी वो भी फौत हो गया, उनके बच्चे रहे। तो 2017 में मैं फिर गया वहाँ पर, उनसे बच्चों से मिला शिला और अपनी वो जायदाद जो थी वो उन्हीं के पास थी, उन्हीं के सुपुर्द कर दी। तो मैं फिर वहाँ से वापस आ गया। अब ये फ़िलहाल तकरीबन ये 10-15 दिन कबल तक वहाँ से इत्तला वग़ैरह आती थी और हम एक दूसरे की खैर खैरियत पूछते रहते थे, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। तो ना यहाँ से मीडिया की ख़बर मिलती है, ना और कुछ है। अलबत्ता यह है कि बैरूनी मीडिया मसलन BBC या वॉइस ऑफ अमेरिका वो जो बताते हैं, हम उन्हीं पर दुख का इजहार करते हैं, अफसोस करते हैं। आप जब आपने कहा कि आप बहुत छोटे थे, आप अपने वालिदैन से अलग हुए, तो आप कुछ बताएंगे कि आप कितनी उम्र में आप अपने वालिद से अलग हो गए और फिर कितने अरसे बाद? आप 3 साल के थे अलग हो गए? 3 साल का। उसके बाद आप अपने वालिद से मिले? पैदाइश 1944 है और 47 में इनकलाब पड़ा। 3 साल का था मैं, 47 में इधर आया और मिलने के लिए आया, कोई और नहीं। हमारी तो बड़ी दुख भरी कहानी है। हाँ, तो मिलने के लिए यहाँ आए। यहाँ रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए? मैं माँ की गोद में था, साथ तो छोटा था, गोद में ही था, 3 साल का क्या होता है।
تو یہاں آئے ہم اور انقلاب پڑا, ہم نہ جا سکے واپس. تو آپ کی کہ اس دوران کتنی ایسی فیملیز تھی جو افیکٹ ہوئی اس طرح سے, اور جو اپنے پیاروں سے جدا ہو گئی, جو آج تک جدا ہیں, جو نہیں مل پائے؟ ہمارے قریبی بھی بہت لوگ ہیں. تو میں تو اپنے فیملی کا فرد واحد ہوں. تو ہم 2 بھائی تھے. ایک بھائی ماں کے ساتھ چل کر آیا اور میں گود میں آیا. 2 بھائی تھے. ہم دونوں بھائیوں کی اولاد ادھر پر ہے. دوسرا بھائی فوت ہو گیا, تو میں ابھی ہوں. تو آپ کی جو دوسری اس طرف جو فیملی رہ گئی, آپ کے والد صاحب رہ گئے ادھر, اور بھی آپ کی فیملی کے جو لوگ ہیں وہ کون تھے, وہ کہاں تھے؟ بہت یہ وہ لدرون میں ہے, کپواڑہ میں ہے, گلگام میں ہے, سری نگر میں ہے. تو ان سے بات چیت ہوتی تھی آپ کی؟ یہ جو ابھی کرفیو لگا اس سے پہلے تک آپ کی بات چیت ہوتی تھی؟ ہاں, لدرون والوں سے بات ہوتی رہی ہے, کپواڑہ والوں سے ہوئی بات, لیکن وہاں سے آگے والوں سے نہیں ہوئی ہے. یہ تقریباً دیہات کی طرف رہتے ہیں نا. بالکل. اس وقت پابندی کم تھی, میڈیا پر پابندی نہیں تھی. بالکل. تو ہماری بات ان سے ہوئی ہے, خیر خیریت پوچھ لیتے تھے. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا گزرا. 4 تاریخ کو پریکٹیکلی ہندوستان نے جو ہے وہ اپنی وہاں قابض فوجیں بھیجی, اور پھر انہوں نے وہاں کی جتنے بھی سیلولر نیٹ ورک تھے ان کو بند کر دیا, جتنے بھی سوشل میڈیا سائٹس تھی تقریباً سب کو بلا کر دیا, انٹرنیٹ کو معطل کر دیا ایون. تو اب آپ کا تقریباً ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اب کیا فیل کر رہے ہیں وہاں؟ ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ساری عمر یہ 70-72 سال ہوئے ہمیں تکلیف میں, اور اس تکلیف سے اب یہ ہے کہ قیامت صغریٰ آ رہی ہے. قیامت صغریٰ آ رہی ہے, جو کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہم سنتے ہیں ان کے ساتھ جو تکلیفیں ہو رہی ہیں, تو لیکن سننے والا کوئی نہیں. فریاد کس سے کریں, کیا کریں؟ تو آپ وہاں جو لوگ تھے وہاں یہ بھی ہے کہ اطلاع کے لوگوں کی عزت دری کی عصمت دری کی جاتی ہے, لوگوں کو کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے. ایک بے شمار داستان ہے اس دکھ کی. جی, اصل بات جو ہوتی ہے آنکھوں دیکھی. اب میڈیا سے سارے سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, کہ جو سنتے ہیں وہ بڑی ناگفتگو حالت ہے. وہ حالت بڑی ناگفتگو ہے, وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اب کتنے دن کے لیے نارمل کشمیری لوگ خوراک سٹور کرتے ہیں گھروں میں, چونکہ کرفیو ہے, سب بازار بند ہیں, تو یہ اطلاع نہیں کہ وہاں بات فاقوں پہ؟ نہیں, وہاں شہری زندگی تھی. زیادہ ہفتے کے 10 دن کے خوراک گھر میں لاتے تھے. اب تو اتنا عرصہ ہو گیا تو وہ تو بے سر سامانی کی حالت میں ہیں, اور وہ تو بھوکے مر رہے ہیں. اور آج صبح بھی انہوں نے, انڈیا والے نے بتایا تھا کہ آج اس جمعے کی وجہ سے نرمی کی جائے گی. اگر انہوں نے کچھ ایسی تیسی نہ کی, اگر کی تو بند کیا جائے گا. تو کوئی نرمی نہیں کی. نہ, اس کے بعد نہیں سنا میں نے, اس کے بعد نہیں سنا. شام تک پتہ چل جائے گا نرمی ہوئی یا نہیں ہوئی. آپ کے کچھ بھائی ادھر بھی ہیں ابھی؟ میرے بھتیجے ہیں وہاں. بھتیجے؟ بڑے بھائی کے بچے ہیں وہاں. اور دیگر فیملی کے لوگ بھی ہیں, وہ بھی چچا بھائی ہیں بہت, سری نگر میں ہیں. اچھے عہدوں پر تھے وہ لوگ, اچھے لوگ ہیں, وہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں. تو آپ کا ایک بڑا تجربہ رہا, آپ ان ساری چیزوں کو دیکھا, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ نے انقلاب کو دیکھا, آپ نے جنگوں کو دیکھا. جس تکلیف کے, جس کرب کے ماحول سے میرے خیال میں یہ کشمیری فیملیز گزریں, کوئی دیگر خاندان یا کوئی اور میرے خیال میں اس طرح سے نہیں گزرا, اور نہ ان کے دکھ کو دنیا سمجھ پائی کہ آدھے لوگ ادھر تھے, آدھے لوگ ادھر رہ گئے. پھر ان سے آپ کا جب رابطہ ہوا تھا پہلی بار وہاں اس انقلاب کے بعد, جب فون سروس شروع ہوئی, تو وہ کتنے عرصے بعد ہوا تھا؟ پہلا رابطہ 42 سال بعد ہوا میرا. اور وہاں کے اخبار میں پھر میڈیا والے سری نگر میں میرے پاس آئے نا ہوٹل پر, تو وہاں میرے سے رابطہ ہوا. اور 2 دن کے بعد مجھے نہیں پتہ یہ میڈیا والے ہیں, وہاں بہت لوگ جمع ہوئے, تو دکھ بھری کہانیاں مجھ سے سنتے رہے, کیا ہوا کیا نہ ہوا, آپ کیسے آئے, کس طرح آئے, کتنا عرصہ ہو گیا, کیا ہوا. تو میں بتاتا رہا. اور تیسرے دن اخبار آئی اور اس کی بڑی شاہ سرخی لگی ہوئی تھی, ایک ایسے بچے کی کہانی جو 42 سال بعد اپنے باپ سے ملنے میں کامیاب ہوا. جو 42 سال بعد اپنے باپ سے ملنے میں کامیاب ہوا, اور انہوں نے پورا اخبار کا پورا صفحہ صرف میرے متعلق لکھا ہوا تھا. اس وقت میرے کو تو آپ
اب اس وقت کو یاد کرتے ہیں، اب آپ کے والد دنیا میں نہیں رہے، آپ کی دیگر فیملی ہے وہ بھی اس ہندوستان کی وہاں تباہی کا دکھ کا شکار ہے، تو آپ کیا فیل کرتے ہیں اب؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قیامت صغریٰ، دکھ، تکلیف، ظلم، تشدد، بربریت، اور کیا ہے؟ اب آپ کا پھر دل کرتا ہے ان سے رابطہ ہو، آپ وہاں جائیں، وہ لوگ نہ آ جائیں، یا یہ خونی لکیر ٹوٹ جائے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسا وقت لائے کہ یہ ہم ایک دوسرے سے پھر دوبارہ مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کی یہ خونی لکیر ہم سے جدا ہو جائے۔ تو یہ کبھی آپ نے سوچا یہ کیسے جدا ہوئے گی، کیسے یہ خونی لکیر ٹوٹے گی؟ جس طرح یہ 72 سال کی سین ہے تو وہاں سے مایوس ہوتا ہے انسان، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت جس وقت جوش میں آئے گی نا تو وہ آپ پوری امید ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے ہو جائے۔ تو اب آپ کے جہاں وہ بھتیجے ہیں ان کو بھی اسی طرح کی رغبت ہے آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ؟ بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ دل کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں؟ وہ تو بالکل مرتے گلتے ہیں، وہ تو مرتے گلتے ہیں۔ ہماری بڑی رائل فیملی ہے، کوئی معمولی فیملی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں آئیں، یا یہ سلسلہ؟ کیوں نہیں، میری جائیداد ہے، مکان ہے اور زمینیں ہیں، ہم تو وہاں کے اچھے کھانے پینے والے گھرانے سے تھے، اور یہ نہیں بندوق میں کہ آپ کو کہوں کہ بندوق اٹھا کر میں آیا یہاں، یا کوئی ایسی بات کر کے آیا، تو میں تو ملنے آیا تھا اپنے رشتہ داروں سے، اور ہماری کہانی اور ہے، اور ہمیں تو دکھ نہیں ہوگا۔ تو بے شمار اور لوگ بھی ہیں سر اسی طرح کے جو ڈیوائیڈڈ ہیں، جگہ جگہ مظفر آباد میں ہیں، دیگر پاکستان بھر میں جو کشمیری جن کی ڈیوائیڈڈ فیملیز آدھی ادھر ہیں آدھی ادھر ہیں، ان کے کیا کیا دکھ ہیں؟ ان کے اپنے اپنے دکھ ہیں، اپنے کی تکلیفیں ہیں، کوئی کس حالت میں آیا ہے وہاں کے بظالم، وہ بعد میں جو آئے نا، وہ جس وقت وہاں ظلم و تشدد بربریت شروع ہو گئی، وہ اس سے بھاگ کر آئے۔ ہم تقریباً کچھ دن پہلے ہی نکل آئے، کوئی مہینے پہلے نکل آئے، اس وقت اتنا تشدد نہیں تھا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میں ملنے کے لیے آئے، اور ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو پھر آپ اپنی یہ اتفاق ہوا آپ کو آپ اپنی والدہ کے ساتھ وہاں جائیں؟ والدہ سے ساتھ تقریباً یہ تو ارمان تو بہت تھا، لیکن نہ ہو سکا نا، یہ بھی پورا نہیں ہوا؟ یہ بھی پورا نہ ہے۔ آخر یہ 1998 میں میری والدہ بھی فوت ہو گئی، یہ 2000 میں، 98 میں باپ وہاں فوت ہو گیا، 2000 میں میری والدہ فوت ہو گئی۔ کسی نے کسی کو نہیں دیکھا، اور اسی تکلیف کیا؟ نہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، یہ سب ارمانوں میں گئے۔ اب آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ کشمیر کا مسئلہ یون کی سیکورٹی کونسل میں چلا گیا، وہاں اجلاس ہو رہا ہے، اور آپ پوری امید ہیں کہ دنیا بھی اس ظلمت کدے کو دیکھے گی، دنیا مودی کی اس بھیانک تصویر کو دیکھے گی، اس پہ گفتگو کرے گی؟ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کچھ مطمئن ہیں؟ ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ان کو یہی پیغام دیں گے کہ ان مظلوموں کے حالات پر رحم کریں، اس حالت کا کچھ حل نکالیں، اور ان مظلوم کشمیری کو اس ظلم، بربریت، عصمت دری سے نجات دلائیں۔ یہ ان کا فرض بنتا ہے۔ 42 سال کہنا ویسے بہت ایک عمر ہے، آدھی صدی ہے، یہ ایک انسان کی ایک عمر ہے، ایک قوم کی ایک عمر ہے میرے خیال میں۔ 42 سال کوئی دکھ کا، اور ان 42 سالوں میں یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ایک رات کو کیا کیا سوچ کے کاٹا ہوگا، کس لمحے آپ کو خیال آیا ہوگا کہ یار میرے گھر والے، میرے ابو، میرے بھائی، میری زمینیں، میرا وہاں کی فیملی۔ دیکھیں جی، ہم پہلے تو بچپنا تھا، وہ جو رشتہ داروں نے نکالا، جس وقت ہم نے شعور سنبھالا تو پھر اپنا خیال آیا نا کہ ہمارا اپنا سب کچھ ہونا چاہیے، جو انتہائی ناممکن تھا۔ اب جو چھوٹی موٹی نوکری مل گئی، وہاں سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا، بھائی نے بھی، میں نے بھی، اور اتنا ہوا کہ بچے پڑھا لیے، بھائی نے بھی پڑھائے، میں نے بھی پڑھائے۔ ورنہ دیکھیں وہ بات تو نہیں ہے نا، وہ کسی کو سہارے کی بات، بس یہ اللہ پالنے والا ہے، اللہ نے کہ ہمارے ساتھ کوئی مدد کی، معاونت کی ہے۔ اس وقت ہمارے بچے بھی اچھے ہیں، بھتیجے بھی اچھے ہیں، اپنا روزگار سب کر رہے ہیں، اچھی حالت میں ہیں۔
سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ خونی لکیر ٹوٹے, یہ لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں, جن کی تکالیف ہیں دنیا اس کو دیکھے, دنیا اس کا پرچار کرے. ناظرین, آپ نے یہ داستان دیکھی, یہ ایک دکھ بھری داستان ہے. ایسی بے شمار داستان ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں, جو ابھی تک اس موضوع کا حصہ نہیں بنی, جن پہ ابھی تک دنیا گفتگو نہیں کرتی, جو شاید کسی تاریخ کے بند کواڑ میں, کسی بند دریچے میں پڑی ہوئی ہیں. ان پہ ضرور بات ہونی چاہیے. یہ سننے کے لیے, سننے کی حد تک تو شاید ایک آسان عمل ہے, لوگ اس کو سن سکتے ہیں, لیکن یہ وہی جانتا ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہے, جس نے اپنی ساری جوانی کاٹ دی اس زوم میں, اس دکھ میں, اس امید میں, اس آس پہ کہ ایک دن آئیں گے وہ اپنے پیاروں سے ملیں گے. یہ کہنے کے لیے میرے خیال میں بہت آسان ہے, لیکن یہ گزارنا بہت مشکل ہے. فی الحال میری طرف سے لائن آف کنٹرول سے یہیں سے یہی کچھ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.